बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उत्साह नाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। चतराल से ताल्लुक़ रखने वाली 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ को इस्लामाबाद में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और इसका मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करवाया गया। बाद अज़ां उमर हयात नामी एक लड़के की वीडियो सामने आई जिसमें कि उसे देखा जा सकता था कि वो सना यूसुफ के घर के करीब से भागता हुआ जा रहा है और फिर बाद में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया कि यही वो लड़का है या यही वो मुल्जिम और कातिल है जिसने सना यूसुफ को कत्ल किया है। सना यूसुफ के हवाले से इस वक्त इन्वेस्टिगेशन में मुल्जिम उमर हयात काका के क्या इंकशाफात करने हैं, अपने मोबाइल फोन के हवाले से बार बार अदालत के अंदर उसने क्यों जोर दिया कि उसका मोबाइल फोन चेक करवाया जाए, क्या सारे मामलात हैं, इसका सीडीआर डेटा ऑलरेडी पुलिस निकलवा चुकी है। क्योंकि जब उमर हयात को अरेस्ट किया गया था 3 जून को और फिर 4 जून को उसे अदालत में पेश किया गया था, तो 3 जून के रोज ही उमर हयात से मोबाइल ले लिया गया था और उसके मोबाइल का सीडीआर डेटा निकलवाया गया। इसके साथ साथ सना यूसुफ का मोबाइल डेटा भी निकलवाया गया था। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पुलिस अभी तक छुपाए हुए है, उनको राज में रखे हुए है और ये क्या सारा मामला है जो मोबाइल का सीडीआर डेटा है उसके ऊपर क्यों जोर दिया गया था, आगे चल के ये भी आपसे शेयर करूंगी। उमर हयात के वालिद और सना यूसुफ के वालिद वो भी आमने सामने आ चुके हैं। उमर हयात के वालिद का कहना है कि उनके बेटे ने ये कत्ल नहीं किया, वो जबरदस्ती टॉर्चर या तशद्दुद की वजह से ये मान रहा है या पुलिस वाले उसे मना रहे हैं। हमारी मुलाकात नहीं होने दी गई, हमें 18 जून का बताया गया था कि अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन पुलिस या जो प्रोसिक्यूशन है वो उसे 16 जून को ही ले आई और हमें पता भी नहीं था कि आज उसे किस अदालत में लाया जाना है। सो ना तो हमारी मुलाकात हो सकी और ना ही किसी वकील का इंतजाम हो सका। दूसरी तरफ सना यूसुफ के जो वालिद हैं वो भी सामने आए हैं, उनका भी एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी बेटी का नाम लेकर कुछ लोग हैं जिन्होंने कोई अकाउंट्स वगैरह बना रखे हैं जो कि पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और निशानदेही नहीं की उन्होंने कि कौन लोग हैं, लेकिन ये उनका कहना था। साथ में उनका ये भी कहना था कि उनकी बेटी के हवाले से बहुत से लोग ऐसी चीजें भी सामने ला रहे हैं कि जिसमें उसकी कोई नकली माँ बना के पेश कर रहा है और कोई नकली बहन। तो इस हवाले से उनका ये कहना था कि उमर हयात के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, पुलिस उन्हें बताए कि उमर हयात ने उनकी बेटी को कत्ल क्यों किया है। तो ये इस वक्त जो केस है ये एक ऐसा रुख इख्तियार कर चुका है कि जिसमें उमर हयात के हवाले से बात की जाए तो अदालत के अंदर उसने कहा कि मेरा जो मोबाइल डेटा है वो चेक कर लिया जाए तो बहुत सी चीजें उसी से अयां हो जाएंगी। और यही वो चीज है कि दोनों का जब मोबाइल डेटा निकलवाया गया है तो उससे एक चीज तो क्लियर हो चुकी कि दोनों ही राब्ते में थे, दोनों की दोस्ती थी। अब जो डीएनए के हवाले से बात हो रही है कि उमर का बार बार ये कहना कि डीएनए करवा लिया जाए क्योंकि सना यूसुफ के डीएनए के नमूने भी लिए गए थे। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो इस वक्त मुल्जिम काफी शातिर नजर आता है कि वो इस केस का रुख किसी और तरफ मोड़ना चाहता है। जो हमदर्दियां हैं, जो लोगों की सिंपैथी है सना यूसुफ के साथ या उसके घर वालों के साथ, ये मुल्जिम जो है ये बताना चाहता है कि शायद सना यूसुफ और इसके कोई इस तरह के पर्सनल रिलेशन थे या ये रिलेशनशिप में थे जिसपे कि वो डीएनए के हवाले से भी बात कर रहा है कि डीएनए करवा लिया जाए तो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसने इन्वेस्टिगेशन इसकी चूंकि हो रही है उसमें क्या बताया है, 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन में वो यही चीजें सामने आई हैं कि पुलिस ने इससे जब इन्वेस्टिगेशन की है, इसे पूछा है कि ये कत्ल करने की असल वजह क्या है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, क्या कोई और लोग इसके पीछे हैं, कि चूंकि जो पिस्टल है, जो आला कत्ल है उसके हवाले से सिर्फ ये बता देना कि वो एक अफगानी दोस्त ने दिया है और इसके अलावा कोई बात ना बताना, तो ये थोड़ी सी मशकूक सी बात नजर आती है कि क्या जो पिस्टल देने वाले हैं उन्होंने तो ये सारा मामला इससे नहीं करवाया है। लेकिन फिलहाल अभी तक ये जो अफगानी है उसी का नाम ले रहा है कि जी वो दोस्त था और उससे मैंने लिया है, उसको भी पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है।
عمر حیات کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ ثنا کے ساتھ میری کئی مہینوں کی دوستی تھی جو کہ محبت میں بدل چکی تھی، اور ہماری لمبی چیٹ اور کالز جو ہے اس کا ریکارڈ ڈیٹا سامنے آ چکا ہوگا، وہ پولیس نے دیکھ لیا ہے، جو کہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ جو چیزیں سامنے آئی تھی وہ یہی بتاتی تھی کہ دونوں ہی آپس میں بات چیت بھی کرتے تھے اور دونوں کی دوستی بھی تھی۔ ثنا نے مجھے بلایا اپنی سالگرہ پہ 29 جون کو، اور میں مکمل تیاری کے ساتھ آ گیا اسلام آباد 28 جون کو ہی۔ یہ کہتا ہے کہ میں 28 جون کو ہی نکل آیا تھا فیصل آباد سے، اور میں مکمل تیاری کے ساتھ آیا تھا، بہت سے تحائف لیے تھے، اور سارا دن میں ثنا کو کالز کرتا رہا، لیکن ثنا کو کسی نے اس روز منع کر دیا کہ وہ میرے سے نہ ملے۔ اس کا یہ بھی انویسٹیگیشن میں بتانا ہے کہ ثنا کے ساتھ جو اس کی سہیلیاں ہیں انہوں نے ثنا کو منع کیا تھا کہ وہ میرے سے ملاقات نہ کرے، بلکہ وہ ان کے ساتھ سالگرہ سیلیبریٹ کرے، اور کچھ لڑکیوں کے ساتھ ثنا کی ویڈیو بھی برتھ ڈے سیلیبریشن کی سامنے آئی تھی، اور بعد میں ایک سنگر کے ساتھ بھی ثنا کی ویڈیو سامنے آئی تھی کولیب وغیرہ کے حوالے سے۔ تو اس کا کہنا ہے کہ میں پورا دن انتظار کرتا رہا، فون کرتا رہا، میسیجز کرتا رہا، لیکن میرا فون اٹینڈ نہیں ہوا، میسیج کا جواب نہیں دیا گیا، اور میں نے اس کے گھر کے باہر جا کے ایک کیک کاٹنے کی ویڈیو بنائی اور میں واپس چلا گیا۔ اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ جب میں واپس چلا جاتا ہوں 29 جون کو، تو ثنا کی طرف سے میرے سے دوبارہ رابطہ کیا جاتا ہے، جو کہ 2 دن ہمارا جھگڑا کافی زیادہ ہوتا رہا، اور پھر ثنا نے مجھے منا لیا اور ہماری آپس میں صلح ہوگی، اور پھر ہمارا ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم 2 جون کو دوبارہ ملیں گے، یعنی کہ ثنا نے یہ میرے ساتھ وعدہ کیا کہ 2 جون کو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ سو میں پھر صبح 5 بجے 2 جون کو پہنچ جاتا ہوں اور کالز کرنا شروع ہو جاتا ہوں، اور 2 جون والے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ ثنا مجھے سارا دن نہ تو میسج کا پراپر جواب دیتی رہی اور نہ ہی میرے سے بات کرتی رہی۔ دی اینڈ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے گھر کے باہر آ جاؤں۔ یہ ایک چیٹ بھی سامنے آ چکی ہے جس میں ثنا کا ایک سکرین شاٹ بھی سامنے آیا تھا کہ تم گھر آ جاؤ تو بات کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں گھر کے قریب گیا ہوں، تھوڑی دیر ہماری مختصر سی بات ہوتی ہے، ثنا نے ہی اسے گھر کے اندر بلایا تھا اور اسے اوپر لے کے گئی تھی، لیکن اس کا کہنا ہے کہ جب میں نے جا کے آئی فون کے بارے میں بات کی کہ آئی فون اس کو کس نے گفٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ اب اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، کہ وہ 29 جون کو برتھ ڈے کے روز بھی اسی طرح سڑکوں پہ خوار ہوتا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے بہت سی تیاری کر رکھی تھی، اور جیسے اس نے فارچونر گاڑی بھی کرائے پہ 2 دفعہ لی اور وہ ایک غریب سے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو ثنا کے سامنے وہ کافی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا تھا کہ اس کا کسی بڑے ہی امیر گھرانے سے تعلق ہے، بڑے رئیس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جس طرح کی فیملی سے اس کا بلونگ ہے وہ سب جانتے ہیں، ساری چیزیں اب سامنے آ چکی ہیں۔ عمر کا کہنا ہے کہ جب میں نے فون مانگا اور فون سے ہمارا جھگڑا شروع ہوا ہے، کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے اپنا فون چیک کرواؤ کہ آج کل تم کن کے ساتھ رابطے میں ہو، اور یہیں سے ہمارا جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ ثنا نے مجھے کہا کہ میں وہاں سے فوری طور پہ چلا جاؤں اور تم یہاں سے میرے گھر سے نکل جاؤ، یہاں پہ کیمرے لگے ہیں، تمہیں کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا اور پھر تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ یا ثنا نے آگے سے وہ یہ کہتا ہے، اب ثنا تو بیچاری اس دنیا میں نہیں رہی، وہ کہتا ہے کہ ثنا نے مجھے دھمکی دی کہ تم اگر یہاں پہ کچھ اس طرح کی حرکت میرے ساتھ کرو گے تو تمام چیزیں کیپچر ہو جائیں گی اور پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، جس پہ وہ کہتا ہے کہ میں مشتل ہو گیا اور میں اسے فون بار بار مانگتا رہا، لیکن اس نے فون مجھے نہیں دیا، میں نے گولی چلائی اور ثنا جہاں کھڑی تھی وہ وہیں کھڑی رہی، یعنی کہ وہ پیچھے نہیں ہٹی، یا شاید ثنا اس سے یہ توقع بھی نہ رکھتی ہو کہ یہ اس کے اوپر گولی چلا دے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے 2 گولیاں لگی ہیں، پسٹل میں وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے ساتھ لے کے آیا تھا کہ میں 29 جون کو بھی کہ میں 29 مئی کو بھی سارا دن خوار ہو کے گیا تھا، تو میں تہیہ کر کے آیا تھا کہ اگر آج بھی ثنا نے میرے ساتھ اس طریقے سے کیا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ تھریٹ جو ہے یہ فون پہ بھی ان کی آپس میں ہو چکی ہے، جو کہ ان کی کچھ چیٹ اور کالز وغیرہ ریکارڈ ڈیٹا سامنے آتا ہے کہ جب ان کی آپس میں 28-29 مئی کے بعد بات چیت شروع ہوتی ہے دوبارہ، اور یہ بات چیت ثنا کی طرف سے شروع کی جاتی، صلح ہو جاتی ہے، اس دوران بھی یہ عمر حیات اسے دھمکی لگاتا رہا ہے
کہ اگر تم نے اب میرے ساتھ اس طرح کیا تو پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو ثنا شاید سمجھتی ہو کہ یہ ویسے ہی کر رہا ہے، لیکن یہ ایک جانور نما انسان ہے، اس نے جو کہا اور پھر اس سے زیادہ بدترین عمل اس نے کر کے دکھایا ہے۔ آئی جی اسلام آباد کا اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہنا تھا کہ یہ ایک ریپیٹڈلی ریجیکشن کیس ہے، کہ لڑکی کی طرف سے بار بار ریجیکشن کی گئی ہے۔ اس پہ عمر حیات کا انویسٹیگیشن میں بتانا ہے کہ یہ ریجیکشن کا کوئی معاملہ نہیں تھا، یعنی ریجیکٹ کرنے کا معاملہ نہیں تھا کوئی بھی۔ ثنا مجھے پسند کرتی تھی اور ہماری آپس میں دوستی تھی، میں بھی اسے پسند کرتا تھا، اور اب اس تعلق کو مزید آگے مضبوط بنانے کے لیے میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جس پہ کہ جب سے میں نے شادی کی بات کی تھی تو ثنا میرے سے اوائڈ کرنے لگی تھی۔ اور اس میں عمر حیات کا یہ بتانا ہے کہ جو ثنا کی دوستیں اس کے ساتھ رابطے میں تھی اور وہ مسلسل اس کے ساتھ رابطے میں ہوتی تھی، وہ بھی ثنا کی بہت سی باتیں وہ والی اس کو بتا رہی ہوتی تھی جو کہ ثنا اس سے چھپاتی تھی۔ تو کہیں نہ کہیں جو ثنا کی دوستیں تھی وہ بھی آستین کا سانپ نکلی ہیں، اور وہ بھی اس کو یہ یہاں تک کہتی رہی ہیں کہ ثنا اب تم سے بات نہیں کرے گی، یا ثنا اب تم سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی، لہٰذا تم ہمیں فون نہ کرو کہ ہم تمہاری بات ثنا سے کروائیں، ثنا تم سے بات نہیں کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ سہیلیوں کے بارے جو کچھ نمبرز تھے وہ بعد میں ٹریس کروائے گئے، تو پتہ چلا کہ ثنا کی وہی سہیلیاں جو ساتھ مل کے ٹک ٹاک وغیرہ بھی بناتی تھی۔ اب پھپھو کے حوالے سے جو معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ جی پھپھو گئیں اور وہ پانی لے کے آئیں اور یہ سارا معاملہ ہے، تو اس حوالے سے قاتل کا یہ بتانا ہے کہ اس کا جتنا بھی معاملہ تھا اس کمرے میں وہ صرف ثنا تک تھا، اور کسی سے نہ اس کی اس گھر کے اندر کوئی بات چیت ہوئی ہے، یعنی کہ جو پھپھو کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی پھپھو سے قاتل نے کوئی بات کی یا اسے مارنے کی کوشش کی، تو وہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ اس کی نہ تو کوئی وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے، اس نے ثنا کو قتل کیا اور وہ جلدی میں وہاں سے نکل آیا ہے۔ اب اس حوالے سے جو پھپھو ہیں ان کا بھی بیان سامنے لطیفہ شاہ کا بھی آ چکا ہے کہ جب انہوں نے سنا تو ثنا یہ کہہ رہی تھی کہ تم بیٹھ جاؤ، تم بہت غصے میں ہو، میں تمہارے لیے پانی لے کے آتی ہوں۔ عمر حیات کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے، انویسٹیگیشن میں وہ بتاتا ہے کہ ثنا پانی لینے نہیں جا رہی تھی، بلکہ وہ بہانے سے اس کمرے سے باہر نکلنا چاہتی تھی کہ ایک دفعہ وہ کمرے سے باہر نکلے تو وہ باہر جا کے شور مچائے، اور وہ مجھے اس دوران تھریٹ بھی کر رہی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے آپس میں ہماری بہت زیادہ تلخ کلامی ہوئی، جس پہ میں مشتعل ہو گیا اور میں نے گولی چلا دی۔ یہ جو ساتھ رہنے والے ہمسائے ہیں جنہوں نے چھت پہ جا کے ایک آدمی اور لڑکے نے دیکھا، وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ 15 منٹ شدید قسم کی لڑائی ہوئی، 10 منٹ خاموشی رہی اور اس کے بعد گولی چلنے کی آواز آئی۔ تو یہ سیم ویسے ہی جو سارا معاملہ ہے، یہ عمر حیات جو قاتل ہے یہ بھی یہی بتاتا ہے کہ ان کی آپس میں جو لڑائی ہے وہ اصل میں آئی فون سے ہوئی تھی۔ آئی فون کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ آئی فون ثنا یوسف کو کسی نے گفٹ دیا تھا۔ تو اب وہ یہ ایلیگیشن لگا رہا ہے یا جو بھی معاملہ کر رہا ہے، کیونکہ ثنا تو اس دنیا میں ہے نہیں، آئی فون اس کو کسی نے گفٹ دیا یا جو بھی تھا وہ اس کا پرسنل معاملہ تھا، یا وہ اپنا فون اس کو نہیں چیک کروانا چاہتی تھی کہ وہ کن کن لوگوں سے رابطے میں ہے، اور یہ شخص یہی چاہتا تھا کہ اس کو فون چیک کرایا جائے، اسے دکھایا جائے کہ اس کا کس سے رابطہ ہے۔ پہلے تو یہ اسے گفٹ دینے کے لیے ہی فورس کرتا رہا جو وہ اسے گھر کے اندر لے کے گئی ہے، لیکن اندر جانے کے بعد اس نے اس کے ساتھ پھر جھگڑا شروع کیا، اور فون سے ان کا جھگڑا جو ہے، اصل جو معاملہ یہ بتاتا ہے وہ فون کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ چاہتا تھا اسے پتا چلے کہ یہ فون کس نے گفٹ کیا ہے۔ ملزم کے حوالے سے اب ان کے جو والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے باہر کی ایک بھاگتے ہوئے ویڈیو جاری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اندر گیا، سیڑھیوں پہ چڑھا ہے یا وہ قتل کر کے نیچے آیا ہے، تو وہاں پہ ہر طرف سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں اور ابھی تک ہمیں وہ فوٹیج نہیں دکھائی گئی ہے۔ تو یہ والی جو فوٹیج ہے یہ واقعی غائب ہے اور ابھی تک سامنے نہیں آئی، اور اس حوالے سے پولیس کے ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں کہ فی الحال جو اندر کی فوٹیجز ہیں وہ پولیس کے پاس بھی نہیں ہیں۔ اب وہ فوٹیجز کسی نے ڈیلیٹ کر دی ہیں یا وہ کسی نے دی نہیں ہے، کیونکہ ان میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گھر کے اندر ثنا خود لے کے گئی ہے عمر حیات، شاید اس وجہ سے وہ جو ویڈیوز ہیں وہ سامنے نہیں لائی گئی، اور دوسرا ثنا کی والدہ بھی اس وقت گھر میں موجود نہیں تھی۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس وقت یہ ایک نیا رخ کر چکا ہے۔ عمر حیات اس وقت ثنا دنیا سے جا چکی ہے،
اور وہ اب اس پہ ایلیگیشن لگا رہا ہے یا حقیقت بتا رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جیز کیش کے حوالے سے اس نے کافی ساری ٹرانزیکشن ہیں جو کہ ثنا کو کی ہوئی ہیں، اور اس کا وہ کہتا ہے جی ریکارڈ چیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ اس نے انسٹاگرام پہ پیڈ پروموشنز اور اس کے انسٹا ہینڈل اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو وائرل کرنے کے لیے بھی کافی رقم خرچ کی ہے، کنٹینٹ بنا کے دیتا تھا اور مختلف چینلز وغیرہ پہ اس کو وائرل کرنے کے لیے انٹرویوز بھی کرواتا تھا۔ اور اسی دوران ہماری جو دوستی ہے وہ محبت میں بدل گئی، مگر کسی نئے دوست کے آنے پر ثنا نے مجھے ٹھکرا دیا تھا اور آئی فون گفٹ لے کے اس نے میرے سے بات چیت بالکل ختم کر دی تھی، اور میرے جو تحائف تھے جو میں لے کے گیا تھا ان کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ تو عمر حیات جو ہے وہ اس وقت یہ سارا معاملہ بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ میرے ساتھ بے وفائی کی گئی ہے۔ اب سوال تو یہ ہے کہ اگر ثنا کا اس سے تعلق تھا بھی، ایک مثال ہے، حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر تعلق تھا بھی تو کسی بھی صورت یہ قتل جو ہے یہ جسٹیفائی نہیں ہے۔ لیکن عمر حیات کے جو والد ہیں وہ اس وقت بضد ہیں کہ یہ قتل اس نے نہیں کیا، ان کے بیٹے کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف جو ثنا یوسف کے والد ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن پولیس ہمیں یہ پوچھ کے بتائے کہ میری بیٹی کو عمر نے قتل کیوں کیا ہے۔ تو اس وقت جو عمر ہے وہ اب یہ بھی ایک چیز سامنے آئی ہے کہ ثنا یوسف کی والدہ بھی عمر حیات کو جانتی ہیں، اور عمر حیات بھی ثنا کی والدہ کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ تو ثنا کی یعنی والدہ کو تمام چیزیں پتہ تھی کہ ثنا اس طرح کسی سے بات چیت کرتی ہے یا چیٹ ان کی آپس میں ہوتی ہے یا جو بھی معاملات ہیں، لیکن والدہ نے اس چیز پہ کیوں نہیں نوٹس کیا، جو کہ کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ ثنا کی جو ایج تھی وہ کافی کم تھی اور وہ اتنی شاید عقل و شعور نہیں رکھتی تھی، جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے۔ ملزم کے حوالے سے بات کریں تو اسے جوڈیشل پہلے کیا گیا 4 جون کو، پھر اس کی شناخت پریڈ کروائی گئی اور 18 جون کی بجائے اسے 16 جون کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پہ وہ مسکراتا بھی رہا، عجیب و غریب حرکات بھی کرتا رہا، اور پراسیکیوشن کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے تعلقات بہت ہی اچھے آپس میں فرینڈشپ والے لگ رہے تھے کہ پراسیکیوشن اور جو قاتل ہے عمر حیات دونوں کے آپس میں لگ رہا تھا کہ کافی دوستی ہو چکی ہے، جس کے اوپر کافی میڈیا نے بھی سوالات اٹھائے تھے کہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ملزم کا نظر آنا، چہرے کے اوپر ذرا بھی شرمندگی نہ ہونا، ندامت نہ ہونا، تو یہ چیزیں بھی یہ بتاتی ہیں کہ اسے جیل کے اندر یا پراسیکیوشن کی طرف سے جو اسے جوڈیشل کیا گیا تھا تو کوئی اس پہ ایسا سختی نہیں کی گئی ہے۔ میڈیکل کی بار بار بات کر رہا تھا، میرا میڈیکل کروائیں، اس کی وجہ یہی تھی کہ یا تو وہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے پہ ٹارچر کیا گیا ہے اور یا کہ میرے پہ ٹارچر نہ کیا جائے۔ جہاں تک موبائل فون کی بات ہے تو وہ کہتا ہے موبائل فون پولیس آلریڈی 3 جون کو ہی ریکور کر چکی ہے، اس لیے پولیس اگر گاڑی کی بات کرتی ہے کہ گاڑی کی ریکوری کرنی تو گاڑی کرائے کی تھی جو کہ اس نے رینٹ کار سے حاصل کی تھی۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ثنا یوسف کی جو سہیلیاں ہیں وہ بھی اس سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں شامل نظر آتی ہیں، جو کہ عمر حیات کاکا کے ساتھ رابطے میں تھی اور اسے ایک ایک چیز بتا رہی تھی، اور ان کی مسلسل چیٹ بھی سامنے آ رہی ہے عمر حیات کاکا کے ساتھ۔ تو ان کو بھی 4 سہیلیوں کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا گیا تھا، جنہیں کے بعد میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور اس وقت جو عمر حیات ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے جیز کیش اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن کی ہیں، یا میں نے یہ تمام اس کے ساتھ جو بھی اس کے چینلز وغیرہ کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کرتا تھا، تو اس کا کہنا ہے کہ یہی وہ چیزیں تھی کہ میں ثنا کو پسند کرنے لگا تھا اور ثنا بھی میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات چیت کرتی تھی، لیکن ان تمام چیزوں کا وہ کہتا ہے جی کہ پتہ ثنا کی والدہ کو بھی تھا۔ اب انویسٹیگیشن میں تو یہی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ جو مرڈر ہے اس کی سب سے بڑی وجہ آئی فون، اور پھر وہ ظاہر ہے ثنا کا پرسنل فون تھا، وہ اس کو نہیں دینا چاہتی تھی اور یہ اس کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ اتنے بڑے حادثے کا باعث بنی ہیں۔ جو کم عمر بچیاں ہیں جو ٹک ٹاک کے اوپر ہیں اور والدین اس طرف توجہ نہیں کرتے، بچیوں کے اوپر پراپر نظر نہیں رکھتے، تو خدا نخواستہ کوئی بھی ایسا حادثہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے کہ کسی سے آپ مدد لیتے ہیں اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے، ویوز لینے کے لیے،
تو اس کا خمیازہ آپ کو جو ہے وہ اپنی جان دینے کی صورت میں بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔